अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको ऐसी शख्सियात से अपने इस प्रोग्राम में मिलवाऊंगा जो फ़ख्र जंग हैं, यानी ताल्लुक़ जंग से है और बहुत आला ओहदों पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत आज जंग से हमारे साथ हैं, जंग तशरीफ़ लाए तो मैंने इनसे टाइम लिया। रॉ अतीक अहमद साहब जी, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के ये इस्लामाबाद में हमारे सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन के ओहदे पर भी रहे हैं और बड़ा अच्छा इनका जंग से एक गहरा ताल्लुक़ है, तो इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, फ़िलहाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें ये पता चले कि ये फेडरल बोर्ड और आम पंजाब बोर्ड जैसे इनमें फ़र्क क्या है। हमें ये नहीं पता चलता आम तौर पर कि ये चक्कर क्या है। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बारह का और आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज जो है अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बुनियादी तौर पे हर आइन के तहत जो है ये सूबों में पंजाब में जैसे मिसाल के तौर पे आपने बात की तो वहाँ पे जो है वो हर डिवीज़न में बोर्ड मौजूद है। केपी के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी ज़िला लेवल पे भी हैं और डिवीज़न लेवल पे भी बोर्ड्स हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में एक बोर्ड है और सिंध में भी जो है वो हर डिवीज़न की सतह पे गवर्नमेंट जो है वो अपने आइन में, सूबा की गवर्नमेंट जो है वो अपने आइन में कोई तब्दीली करती है और उसी के मुताबिक जो है वो बोर्ड्स बनाती है बच्चों की सहूलत के लिए। अब शुरू में जब ये पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि जब इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बनाया गया तो उस वक्त ये आया ख्याल के चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कायम किए गए हैं तो सूबों में तो बोर्ड्स मौजूद हैं, तो फेडरल में जो इदारे बन रहे हैं और ख़ास तौर पे ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि फेडरल के इदारे और जो फ़ौज के इदारे हैं, आर्मी के इदारे हैं, नेवी के इदारे हैं, बहरिया के इदारे हैं और कैंट एंड गैरिजन के इदारे हैं, या जो कंटोनमेंट्स हैं वहाँ पे जो इदारे हैं उनका कौन एग्ज़ाम लेगा। तो 1976 में गवर्नमेंट ने एक आइन के तहत ये बोर्ड जो है इसका क़याम अमल में लेके आए और इसका बुनियादी मकसद जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट है कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों का इम्तहान लेने के लिए और एजुकेशन की बेहतरी के लिए इक़दामात करने के लिए फेडरल बोर्ड को जो है वो फरीज़ा सौंपा गया। तो फेडरल बोर्ड जो है वो मरकज़ में जो है, ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि अब जो है ये पिछले दौर के अंदर जो है एक हमारे मिनिस्टर थे बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने ये तरमीम जो है वो आइन पार्लियामेंट से पास करवा दी कि अगर कैम्ब्रिज, आगा खान बोर्ड और अदर इंटरनेशनल इदारे जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं तो फेडरल बोर्ड भी जो है वो चूँकि फेडरल की नुमाइंदगी कर रहा है तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों का इम्तहान क्यों नहीं ले सकता। तो इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल बोर्ड ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और जितने भी पाकिस्तान के सूबाई हुकूमत हैं या इवन ये कि पाकिस्तान के जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान के लोग बाहर रहते हैं अब्रॉड में, वहाँ भी 15 ममालिक में इस वक्त फेडरल बोर्ड जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो एक लिहाज से जो है वो फेडरल बोर्ड की एक मुमताज़ हैसियत है कि फेडरल बोर्ड एक बैनुल अक़वामी बोर्ड की हैसियत से काम कर रहा है। अच्छा, इस बोर्ड का पूछते हैं अतीक साहब से कि क्या जंग वालों को भी कोई फ़ायदा है? क्या जंग में जो है कोई इदारा ऐसा है जो इससे इलाक़ है? बहुत ज़बरदस्त आपने शाह जी सवाल किया है कि मेरे फेडरल बोर्ड में आने से पहले खुशकिस्मती या बदकिस्मती से कोई भी इदारा यहाँ पे फेडरल बोर्ड से एफिलेट नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी जो है कैंटोनमेंट जो हमारी शोरकोट कैंट है, शोरकोट कैंट में हमारे 3 इदारे हैं जहाँ पे फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज जो है वो बहुत बड़ा हमारा सेंटर बनता है। और जो अगर आप जंग की बात करते हैं तो जंग में कैडेट कॉलेज जंग जो है वो एक बड़ा अच्छा नाम है और वो उसकी भी जो है वो सेंटर हमारा, उसका हमारे साथ एफिलिएशन भी है और हर साल उसके बच्चे जो है वो हमारे साथ इम्तहान देते हैं। इसी तरीके से जो एक बड़ी आपको खूबी वाली मैं बात बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे मौजूद रहते हुए जंग के लिए जो मैंने खुसूसी काम किया है और इंशाल्लाह यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप फरजांदे जंग हैं असल, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि आप एक इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं तो हम जंग वालों को भी कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर आप अपनी ड्यूटी सिर्फ पूरी कर रहे हैं? आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो भी हमने काम किया है अभी बल्कि कल जो सैटरडे गुजरा है मैंने यहाँ पे एक इदारा बाकायदा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन
جو ایک ہم نے 2 ادارے پاکستان میں ایفیلیٹ کیے ہیں کہ جب یہ کرونا آیا تو اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے اب ریگولر تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوگا، تو جیسے ورچوئل جو ہے وہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے، اسی کی طرز پہ جو ہے وہ ہم نے اس پہ ہم نے کام کیا اور اداروں کو ہم نے ایک سیمینار کیا، ان کو اس میں انوائٹ کیا. تو ایک ادارہ جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں، اور دوسرا ادارہ ابھی میں نے کل ہی ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہے باقاعدہ گلوبل انسٹیٹیوٹ فار فیوچر ٹیکنالوجیز. وہ جنگ میں فیڈرل بورڈ کی نمائندگی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کرے گا، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا، کیونکہ آنے والے ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روایتی ایجوکیشن ہی ہم نے حاصل کرنی ہے، کہ ہم جائیں گے میٹرک میں، ہم سکولوں میں نہیں جائیں گے تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے، انٹرمیڈیٹ میں اگر ہم سکولوں میں یا کالجز میں نہیں جائیں گے تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے. تو الحمدللہ فیڈرل بورڈ نے یہ پورے پاکستان کے بچوں کو، اداروں کو یہ سہولت دے دی ہے کہ آپ کو جدید طرز تعلیم کے مطابق، جیسے فارن کے اندر جو ہے یہ سہولت موجود ہے، اس لیے اس وقت فیڈرل بورڈ نے یہ پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے ایک سہولت جو ہے وہ بنا دی ہے. اور الحمدللہ جنگ میں اس کا ایک نمبر جو ہے وہ جنگ کا، اس میں ایک ادارہ ہم نے جنگ میں گفٹ کیا ہے، اس کا نام بھی گفٹ ہے، گلوبل انسٹیٹیوٹ فار فیوچر ٹیکنالوجیز، اسی کو ہم نے یہ گفٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے جو ہے اس پہ کام بھی شروع کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے شہر کے اندر جو ہے ان کے آپ کو بورڈز جو ہے وہ بل بورڈز نظر آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. اچھا عتیق صاحب، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جھنگ کیمپس کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ بڑا پتہ ہوگا کہ اوپن یونیورسٹی میں ایجوکیشن کس قسم کی ہوتی ہے اور اسے کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے. تو یہ ان میں جو فرق آ جاتا ہے فیڈرل میں، اوپن یونیورسٹی میں اور یہ دوسرے بورڈوں میں، ان میں فرق اگر میں چاہوں کہ آپ ایکسپلین کریں، کیونکہ آپ کا تینوں سے تعلق رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا فرق ہے ان میں؟ نہیں بالکل بہت بڑی آپ نے جو ہے نا وہ چونکہ آپ تعلیم دوست شخصیت ہیں تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو اس حوالوں سے چیزوں کا علم ہے. دیکھیں، ایک ہے ریگولر ایجوکیشن، جس کی میں نے ابھی ذکر کیا کہ ریگولر ایجوکیشن میں جو آپ بچہ جو ہے وہ کسی تعلیمی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ریگولر ایجوکیشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو اب آپ نے اوپن یونیورسٹی کی بات کی ہے، تو اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے تعلیم دے رہی ہے. بنیادی طور پہ اس کا کام جو ہے وہ ڈسٹینس لرننگ کا ہے. تو وہ ایسے علاقوں کے لوگ جہاں سکول ریگولر موجود نہیں ہیں، جہاں اساتذہ جو ہے وہ ریگولر موجود نہیں ہیں، تو اس نے ایسے بچوں کے لیے، ڈیپرائیوڈ علاقوں کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. یعنی پارٹ ٹائم والوں کے لیے، وہ ایسے لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ جو ایون میٹرک کا بچہ بھی جو ہے، جو کہیں پہ اگر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، آپ اگر جاب کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میٹرک بھی کر لیں یا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈپلوما بھی کر لیں، تو آپ اوپن یونیورسٹی کے ذریعے گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنا ڈگری سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. اور فیڈرل بورڈ کا تو میں نے پہلے بتایا کہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ ریگولر اداروں کا، ایسے اداروں کا جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے طالب علم جو رجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن وہ پرائیویٹ طور پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں اور فیڈرل بورڈ میں بھی آ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ ریگولر تعلیمی اداروں کو ہینڈل کر رہا ہے. اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ ڈسٹینس ایجوکیشن دے رہا ہے، اور جو ریگولر ایجوکیشن ہے وہ اور فیڈرل بورڈ ایک جیسی. اچھا، آپ نے تینوں بورڈوں کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا. اب ایک اور بات میں چاہوں گا کہ یہ جو اداروں میں رٹا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہتے ہیں بس امتحانوں میں پاس ہونا ہے، رٹا لگائیں، اور جو دماغ کے اندر باتیں بٹھانی ہوتی ہیں کہ نالج کو جس طرح رکھنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ میں آپ کیا خدمات کریں؟ اچھا جی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ آپ ہماری ویب سائٹ کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو انیشیٹیوز ہیں فیڈرل بورڈ کے، اس پہ آپ کی گہری نظر ہے. دیکھیں، ہمارے ابھی چیئرمین آئے ہیں جناب کیسر عالم صاحب. ان کے آنے کے بعد ہم نے خصوصی طور پہ یہ انالیسز کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. پشاور بورڈ میں انہوں نے کام کیا، کے پی گورنمنٹ میں انہوں نے کام کیا، میں نے پنجاب گورنمنٹ میں کام کیا. تو ہم دونوں نے مل کے جو ہے وہ یہ ایک چیز کو دیکھا اور اس کو بغور جو ہے وہ دیکھا. تو یہ ظاہر ہے کہ میں بھی یہاں سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے بورڈز کے پیپرز کے حوالے سے کہ پچھلے 5 سال کے پیپرز اگر آپ اٹھا لیں تو آپ ایسا گیس بنا سکتے ہیں جو
آپ کے بچے کو 80% نمبر لے جائے. ہم بالکل ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں یہ 5 سال کے پیپر ہیں، سابقہ اسے آپ تیار کریں، بچہ پاس. اور یہ پاس جو بلکہ اچھے دوڑ مارکس. لگی ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ ضرورت اس وقت زیادہ محسوس ہوئی جب یہ کورونا آیا اور بورڈز نے اتنے نمبر دیے یا بچوں نے اتنے نمبر لیے کہ وہ ٹوٹل کا بھی اچھا سے بھی بچے اوپر بھی چلے گئے. پریشان، والدین بھی پریشان کہ ہوا کیا، نمبر ایسے کیسے آ گئے ہیں. یہ کورونا نہیں، اس میں تو خیر جو ہے وہ بورڈز کا بھی قصور نہیں تھا، بچوں کا بھی قصور نہیں تھا. یہ بھی ایک ایڈ کیا آپ نے، وہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ چونکہ گورنمنٹ نے فارمولہ بیس دیا، انہوں نے شارٹ سلیبس کیا، انہوں نے جو ہے نا وہ شارٹ سبجیکٹس کر دیے، سلیبس بھی شارٹ ہو گیا، پھر اس کے اوپر فارمولہ لگا دیا. اب فارمولہ لگنے سے اگر حقیقی فارمولہ لگایا جائے تو وہ ٹوٹل نمبر سے زیادہ بنتے. تو یہ بورڈ نے دانشمندی کی کہ بھی وہ فارمولہ لگا کے انہوں نے اس کو ایک کیپ لگا دیا. ادروائز نمبر جو ہے نا، یہ بھی ایک ہمارا نظام پہ ایک سوال آ جاتا کہ اگر نمبر جو ہے وہ کچھ بورڈز نے اناؤنس بھی کر دیے، بعد میں پھر انہوں نے اس کو ریٹرن کیا. بات آپ نے کی ہے رٹا سسٹم کے حوالے سے. یہ 2006 کا کریکولم جب آیا ہے تو اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ امتحان جو ہے وہ کتاب سے نہیں ہوگا. جو کریکولم ڈیفائن کیا ہے، کریکولم نصاب ہے، اور نصاب میں جو کانٹینٹس دے دیے گئے ہیں وہ بچے تیار کریں گے، چاہے وہ کسی بھی کتاب سے ہو. اب بدقسمتی سے 2006 سے لے کے اب تک فیڈرل بورڈ نے ایک دفعہ اس پہ 2007 میں اس پہ امپلیمنٹ کیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ کچھ ریزسٹنس ہوئی اور وہ شاید ڈائجسٹ نہیں کر سکے، یا ہم پراپر جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکے، اور نتیجتاً جو ہے وہ سسٹم ہم نہ چلا سکے. لیکن اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس مرتبہ یہ جو ابھی الحمدللہ 2022 کا جو پیپر ہو رہا ہے، ابھی آج کل انٹرمیڈیٹ کے امتحان ہو رہے ہیں، میٹرک کے ختم ہو چکے ہیں. الحمدللہ فیڈرل بورڈ پاکستان کا واحد بورڈ ہے جس نے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کے بنیاد پہ پیپر بنائے ہیں. یعنی یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم سے مراد یہ کہ پیپر کے اندر جو ہے وہ نالج کے سوال بھی ہوں گے، نالج ہوتا ہے رٹا، وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کے سوال بھی ہوں گے. یعنی آپ جو نالج حاصل کرتے ہو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپلیکیشن کے لیول پہ لے کے جاتے ہو. ہم نے یہ تینوں لیول کے سوالات اس مرتبہ پیپر میں شامل کیے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی. ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے وعدہ کیا کہ جی ہم ہمارے جو ادارے ہم سے منسلک ہیں کہ ہم آپ کو پہلے تو ماڈل پیپرز دیں گے، اور ہم نے جو وعدہ کیا وہ کوارٹرلی ہم نے اس کو ماڈل پیپر دیا. دوسرا وعدہ ہم نے ان سے یہ کیا تھا کہ ہم ان کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم دیں گے. الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، بچہ اس حوالے سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم اکارڈنگ ٹو SLO چیپٹر وائز وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، ہمارے ماڈل پیپرز موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے لیے لوگوں کو، ٹیچرز کو جو یہ اس انتظار میں تھے کہ بورڈ کوئی چینج کرے گا تو ہم چینج کریں گے. عموماً یہ ایک رویہ یہ چل رہا تھا کہ ٹیچرز جو ہے اس انتظار میں تھے کہ بورڈ پیپر بنائے گا تو ہم اس طرح پڑھائیں گے. تو الحمدللہ بورڈ نے نہ صرف پیپر بنائے بلکہ انہوں نے اس کے لیے ماڈل پیپرز بھی مہیا کیے اور ان کو ایک پورا گائیڈنگ سسٹم دے دیا. اچھا، راؤل صاحب کی باتوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے پوچھنا پڑنا ہے ان سے یہ ڈنر کے بعد کہ مجھے یہ بتا دیں کہ فیڈرل بورڈ سے اگر الحاق کسی ادارے نے کرنا ہو تو کیسے اسے جو ہے نا کن شرائط پر پورا اترنا ہوگا. تو ابھی وزٹ کرواتے ہیں انہیں 12 ریسٹورنٹ، پھر واپس آئیں گے اور ان سے باقی سوالات بھی کرتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے سیکٹری فیڈرل بورڈ جو ہے راؤ عتیق احمد صاحب انہیں آج وزٹ کروایا 12 کا. سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھوں گا کہ 12 انہیں کیسے لگا ہے جھنگ میں یہ تبدیلی، کیونکہ اسلام آباد میں مختلف ریسٹورنٹ پر جاتے ہی ہوں گے، تو انہیں جھنگ کا یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے اپنے شہر میں؟ دیکھیں، جھنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا ڈپرائیوڈ ایریا ہے.
تو میں تو یہ جھنگ والوں کے لیے ایک بڑی نعمت سمجھوں گا کہ جو 12 والوں نے یہاں پہ برانچ بنائی ہے، کہ آپ نے بھی یقیناً جو ہے وہ اسلام آباد کے جو ہلی ایریاز، خاص طور پہ سہاوا والی سائڈ پہ بڑے مشہور ریسٹورنٹ ہیں، تو انہوں نے 12 نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ جھنگ والوں کو اسلام آباد کا ماحول مہیا کرنے میں، اور یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ اور خاص طور پہ میں چونکہ آج ابھی ڈنر بھی کیا ہے، تو کھانے کا معیار بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، کسی اچھے معیاری ہوٹل سے، خاص طور پہ اسلام آباد، لاہور کے ان کے لیول کا ہے، اور بلکہ ان سے بہتر ہے۔ تو میں یقیناً جو ہے وہ 12 کا اس حوالے سے 12 ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جھنگ کو جو ہے وہ اپنے ریسٹورنٹ کے لیے منتخب کیا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ریسٹورنٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ جی، یہ تو تھے 12 کے حوالے سے روتیق صاحب کے جو کمنٹس تھے۔ اب ہم بات کریں گے کہ میں نے ان سے پہلے پوچھا تھا کہ فیڈرل بورڈ سے اگر کوئی ادارہ الحاق کرنا چاہے تو وہ کس طرح، اس کا کیا پروسیجر کیا ہوگا، اور کون سی ایسی شرائط ہوں گی جس پر ادارے کو پورا کرنا ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ فیڈرل بورڈ کی تمام جو سروسز ہیں وہ آن لائن ہیں۔ آپ نے کوئی بھی سرٹیفکیٹ لینا ہے، آپ نے کوئی بھی NOC لینا ہے، آپ نے ایفیلیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ جسٹ ہمارے پورٹل پہ جائیں گے، اپنے ادارے کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کے کالم فل کریں گے اور اسے سبمٹ کریں گے، تو سبمٹ کرتے ہی امیڈیٹلی آپ کو ایک شکریہ کا بھی میسج آئے گا، اور ساتھ ہی آپ کو ٹریکنگ نمبر دے دیں گے۔ فیڈرل بورڈ کی لمٹ ہے کہ اگر 3 دن کے اندر ہمارا سرٹیفکیٹ، ہمارا ایفیلیشن سیکشن ادارے کو ریسپونڈ نہیں کرے گا، اگر اس کی کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، تو یہ فیڈرل بورڈ کو ایک ہم نے دیا ہوا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر ساری جانچ پڑتال مکمل کر لیں۔ اچھا۔ اور جانچ پڑتال مکمل کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ کو میسج، آپ کے کاغذ سبمٹ ہوں گے، تو ایک تو پہلے مرحلے میں فوری طور پہ آپ کو پروویژنل ایفیلیشن لیٹر اسی لمحے دے دیں گے۔ اچھا، کیا اور بات۔ 3 دن کے اندر آپ کی ڈیفیشنسیز آپ کو رپورٹ کریں گے، اور ڈیفیشنسیز جب آپ کی رپورٹ ہو جائیں گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی اب آپ کی ڈیفیشنسیز ٹھیک ہو گئی، یہ ڈیفیشنسیز یہ پوری کریں، فیس جمع کرائیں، ہم انسپیکشن کرواتے ہیں اور آپ کو پرماننٹ ایفیلیشن دے دیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک بات عام ہو رہی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں، کئی گھروں میں اور اس طرح لوگوں نے بنا رکھے ہیں، تو اس میں آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، اس میں کتنے کمرے ہونے چاہیے، کیا یہ واقعی اسکول کی بلڈنگ لگتی بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس سوال سر ہمارا ایک منیمم کرائیٹیریا ہے، آپ کو میں دعوت دوں گا کہ بلکہ میں انشاءاللہ دور نہیں لے کے جاؤں گا، آپ کو جھنگ کا کیڈٹ کالج وزٹ کر لیں، آپ فیملیئر ہیں جو یہاں پہ توبہ روڈ پہ موجود ہے، آپ ہمارا گلوبل انسٹیٹیوٹ فار فیوچر ٹیکنالوجیز وزٹ کر لیں، آپ ہمارا شور کوٹ میں فضایا ڈگری کالج ہے وہ وزٹ کر لیں۔ آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور آپ دیگر آپ کا جو لوکل بورڈ ہے اس کے ادارے بھی وزٹ کر لیں، تو پھر ہم خود کمپیئر کر لیں۔ یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جائیں، اور بجائے یہ کہ میں بتاؤں کہ جی ہمارا کیا کرائیٹیریا ہے، آپ کو ایک لیکن دانہ تو ایک ہی چیک کرنا ہے، اسٹینڈرڈ کا پتہ چل جائے گا، دانہ ایک چیک کر لیں، آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ یقیناً باتیں نہیں کرتا، کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماہر ایجوکیشن ہیں، آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں ایک سسٹم چلا ہوا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، کوئی اردو میڈیم ہے، کوئی انگلش میڈیم ہے، تو یہ کہیں ایسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کھچڑی پکی پڑی ہے کہ ہم نے بچے کو داخل کہاں کرنا ہے، اور ایک دور میں حکومت چاہتی تھی کہ ایک ہی نصاب ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ نے جو سوال کیا اس میں جواب بھی ہے کہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس نے اس پہ کام کیا، اور سنگل نیشنل کیریکولم کے حوالے سے کافی زیادہ کام ہوا، 5ویں تک جو ہے وہ نصاب کمپلیٹ ہو کے امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ اب یہ ہماری ہمیشہ سے یہ خوش قسمتی یا بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی چینج ہوتا ہے گورنمنٹ تو اس کے بعد جو ہے وہ پالیسیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹرک ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو آپ نے بات کی انگلش اور اردو میڈیم والی، کہ ہمیں جو ہے نا یہاں اسے اب کلیئر کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم جو ہے بچوں کو، پیرنٹس کو، اسکولوں کو، اداروں کو، سب کو جو ہے وہ اس کنفیوژن میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پالیسی گورنمنٹ دیتی ہے، تو میری ہمیشہ ہماری جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایسی پالیسیز دیں تاکہ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے، عام ادارے کے لیے بھی وہ
ایسے ہی ایکسیپٹیبل ہوں جو ایلیٹ ادارے کے لیے ہیں. ہم بنیادی طور پہ پالیسیز بناتے ہیں ایلیٹ کے لیے، اور جب وہ ایلیٹ کے لیے بن جاتی ہے تو نیچوں کے لیے جو ہے وہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میری اس حوالے سے یہی ہے کہ اس پہ پالیسی بننے کی ضرورت ہے. آخر میں میں یہ چاہوں گا راؤ صاحب کہ آپ ہمارے ٹیچرز کو کوئی میسیج دینا چاہیں، اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے اس پروگرام آپ کی آواز کے ذریعے. آپ میں خاص طور پہ جھنگ کے اپنے دوستوں کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے بچوں کو، میں خود یہاں سے پڑھا لکھا ہوں، یہیں پہ میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا ہے، اور میں نے پنجاب میں تقریباً تمام زیادہ تر ضلعوں میں ایز اے سی او کام کیا ہے. تو میں اساتذہ کرام سے صرف میری یہی ایک اپیل ہے کہ دیکھیں آج ہم اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں غلط فہمی یا خوش فہمی رہتی ہے، یا ہم جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اساتذہ کرام ہیں کہ ہمیں ڈیو ریسپیکٹ نہیں ملتی. میں نے صرف ایک جملے میں یہ بات کروں گا کہ ان اساتذہ کرام کو ہمیشہ عزت ملتی ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں. آج کا استاد مادیت پرستی میں گم ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ اکیڈمیز کے کلچر کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ میٹیریلزم جو ہے وہ میٹیریلزم اور عزت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو میری یہی ہے کہ اگر عزت کمانی ہے تو استاد کی طرح جو آپ کو ریسپانسبلٹیز ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں. انشاءاللہ آپ کی معاشرہ بھی عزت کرے گا، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کی ریسپیکٹ کریں گے، اور آپ کو ہر جگہ سے جو ہے وہ خود آپ ارن کریں گے، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت شکریہ راؤ صاحب، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا، اور خاص طور پر ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں یہ کلیئر آج اس پروگرام کے ذریعے کم از کم ہو جائے گا کہ فیڈرل بورڈ دراصل ہے کیا، اور اس کا کام کیا، اور کس قسم کے ادارے اس سے الحاق کر سکتے ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہم نے چاہے اس پروگرام میں کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں، اس میں عتیق صاحب سیکرٹری ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا، اور آج ہم نے کوشش کی کہ معلومات آپ تک پہنچائیں. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.